बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में अजीजों, आज की तलावतें हमें खुदावन के अजीम और शान प्यार और रहम के बारे में बताती हैं। खुदावन अदल को बरकरार रखता है और तमाम कौमों पर अपना रहम जारी रखता है। हर एक इंसान जो इकरार करे यीशु मसीह निजात दहिंदा है और ईमान लाए, वो खुदावन का फजल हासिल करेगा। जब ईमान मजबूत हो तो सब्र के साथ अपनी इल्तिजा पेश करते रहना चाहिए। खुदावन अपनी शफा को ज़रूर जारी करता है। खुदावन हर एक इंसान का खालिक और मालिक है, जो सब पर अपनी शफकत दिखाता है। आए अजीज़ मोमिनीन, इन्हीं ख्यालात के साथ अपने आप को इस इबादत के लिए पेश करें। आज हम अपनी गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आंखें बंद करें और खुदा से दुआ करें। ऐ नहायत मेहरबान खुदा, तूने अपने प्यार करने वालों के लिए गैर मर्ई चीज़ें तैयार कर रखी हैं। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से मामूर कर, ताकि हम हर बात में सब चीज़ों से बढ़कर तुझी ही से मोहब्बत रखें और तेरे उस वादे का पूरा होना देखने पाएं जो हमारी हर ख्वाहिश से कहीं ज़्यादा अजीम है। मसीह खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब की 21वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन यीशु जनासत से रवाना होकर सूर और सदून के इलाके में गया और एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, ऐ खुदावन दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर कि मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत करे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में उससे कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उस मालिक के मेज से गिरते हैं। पर इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं।
مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں سے ساتھیوں، آج مختلف عنوانات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم ہر عنوان پہ بات کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی پھلدار ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا عنوان میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، دوسرا ایمان سے مانگنے سے خدا عطا کرتا ہے، اور تیسرا کہ خدا معجزات کرنے میں قادر ہے۔ آج جب ہم ان تینوں باتوں کو ایک موضوع میں پروتے ہیں تو وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمارے لیے نجات کی راہ کا پیغام ہے۔ جب ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ کثرت کی زندگی پاتا ہے، جو اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے وہ برکت پاتا ہے، جو اپنے ایمان کو پہچانتا ہے وہ شفا پاتا ہے، جو اپنے ایمان کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایسے ایمان ہے جو ہر روز کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے رات تک کبھی بھی بات کی جائے تو یہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ پچھلے تقریباً 2-3 اتواروں سے ایک بڑا ہمارے سامنے موضوع سامنے آیا کہ یسوع کے ساتھ اس کے شاگرد چلتے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ ہے، کبھی وہ کچھ شاگردوں کے ساتھ ہے، کبھی وہ 3 شاگردوں کے ساتھ ہے، اور کبھی وہ اکیلے پطرس کے ساتھ ہے۔ تو جب ان تمام شاگردوں کے سفر کو بھی دیکھا جاتا ہے تب ایک جس کا سر فہرست نام آتا ہے وہ پطرس ہے۔ پطرس معدد بار انکار کرتا ہے، پطرس معدد بار اس کا اقرار کرتا ہے۔ پطرس اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی صلیب میں اس کے ساتھ چلتا ہے۔ آج اگر پطرس کی زندگی کے مطابق ہی کلام کو سمجھا جائے تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی پرمعنی ہے۔ پچھلے اتوار سے اس کی لڑی کو لے کر چلتے ہیں کہ یسوع نے جب پطرس کو پانی پر چلنے کی اجازت دی، یسوع نے جب آپ کو اور مجھے زندگی میں بڑھنے کی اجازت دی تو تب اس نے ہمارے سامنے جو بڑی بات رکھی وہ یہ تھا کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ پطرس بھی ایمان سے ہی پرکھا گیا، ہم بھی اپنے ایمان سے پرکھے جاتے ہیں۔ پطرس نے اپنے ایمان سے ہی پہچان بتائی، ہم بھی اپنے ایمان سے اقرار کرتے ہیں۔ وہ پانی پہ چلتا ہے لیکن دل میں شک آتا ہے، اور جب دل میں شک آتا ہے تب انسان ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اور روزمرہ زندگی میں بھی خدا ہمیں آزماتا ہے، خدا ہمیں اس میں پورا پاتا ہے، تب وہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے۔ ایک بہت خاص واقعہ اگر آج کی اس انجیل مقدس سے اس کا آغاز کیا جائے تو لکھا ہے کہ اس کنانی عورت نے یسوع کو پکار کر کہا کہ اے یسوع داؤد کے بیٹے مجھ پر یہ کسی اور نے بھی بولا ہے، وہ کون ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ اس کے علاوہ بھی کسی اور نے بولا ہے مجھ پر رحم کر۔ 10 کوڑیوں کا واقعہ، یسوع گزر رہا ہے، جا رہا ہے، اور 10 کوڑیوں نے رک کر اسے آواز لگائی ہے، اے یسوع ناصری، اے استاد ہم پر رحم کر۔ وہاں پر وہ زیادہ ہے، یہاں پر یہ اکیلی عورت ہے۔ وہاں پر بھی رد کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھی رد کی ہوئی قوم ہے۔ کنانی یہودیوں کے ساتھ بیٹھنا شریک نہیں ہوتے، کنانی اس سے دور رہتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہی جو مبلوس ہے، جو شفا کے منتظر ہے، وہ بھی خاندانوں سے رد کیے ہوئے، اپنے احاطے سے رد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ انہوں نے بھی پکار کر کہا کہ مجھ پر رحم کر۔ آج اس عورت نے بھی کہا مجھ پر رحم کر، تو کیا خدا رحم کرے گا؟ کیا خدا رحم کرے گا؟ کرے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کی آواز کو سنتا ہے۔
اسی لیے کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. آواز لگائیں گے نہیں تو پتہ چلے گا نہیں. پھر جو دوسرا اس عورت کا کردار ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جب اس نے التجا کی اپنے لیے نہیں کی. یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ اپنے لیے کرتی تو شاید اس سے بھی بڑھ کے پا لیتی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے لیے مانگا ہے. اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اور کی ذات کے لیے مانگا ہے. یہاں پر دو پہلو ہیں. ہم کبھی کبھی سیلفش ہو جاتے ہیں صرف اپنے لیے، اور کبھی کبھی ہم بہت ہی زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے. یہاں پر آج اس عورت نے، اس ماں نے اپنی بیٹی کے لیے زندگی مانگی ہے. اور زندگی کیوں مانگی ہے؟ کیونکہ وہ بری روحوں سے ستائی جاتی ہے اور خدا اسے فوراً عطا نہیں کرتا. ہر کام کا وقت مقرر ہے. اگر ایک وقت خوشی کا ہے تو ایک وقت ماتم کا ہے. اگر ایک وقت دینے کا ہے تو ایک وقت لینے کا بھی ہے. ایک وقت پکارنے کا ہے تو ایک وقت اس پکار کی آواز پہنچنے کا بھی ہے. دوسرا لمحہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس عورت نے منت کر کے کہا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہے. کدی کدی اسی بھی نال چلنے والے اریٹیٹ ہو جانے، تنگ آ جانے، کنی کو دیر کا کہ نال چلیے. ہر دفعہ ہی نال جانا پہنا ہے. چل منگل چرچ چلیے، چل منگل دے چرچ چلیے. 7 ہفتے جانا، چلو اگلے 7 ہفتے چلیے. کبھی کبھی اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جانے ایسی. شاگرد بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ عورت پکار کر یہی جملہ کہہ رہی مجھ پر رحم کر. تو شاگردوں نے بھی کہا یسوع نو فارغ کر جان دے، کنی کو دیر تک ساڈے نال چلی. لیکن اگلا یہاں پر یسوع نے بھی انہیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے بھیجا گیا اور کسی کے لیے نہیں. جو کھوئے ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو دور ہے، جو ایمان میں کمزور ہیں، یہ سن کے لیے آیا ہے. اور آج یہ بھی ایمان میں کمزور عورت اس کے پیچھے چلاتی آئی ہے. اور اس کی آواز یہاں تک پہنچی ہے کہ آخر جو اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ کی اور میری زندگی کا بھی یہی حصہ ہے. اگر نہیں کوئی دے گیا تو شکایت سے تھوڑی سی مدد ہی کر دیں. اور وہ کیا کہتی ہے کہ اے خداوند میری مدد کر. پہلے انہیں منگیا نہیں ملیا، پھر انہیں ترنا پایا نہیں ملیا، اینڈ نے کیا تھوڑی مدد ہی کر دے. اور خدا نے اس کا رویہ دیکھا ہے. خدا نے آپ پر میرا رویہ دیکھا ہے. وہ ہمارے رویوں کو جانتا بھی ہے، اور ہمارے رویوں کو جانتے ہوئے اس نے اس عورت سے بھی کہا کہ میں اس قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں اپنی ہی قوم کے لیے آیا ہوں. لیکن جس میز سے جو ٹکڑے گرتے ہیں، کیا وہ ان بچوں کو، کتے کے بچوں کو نہیں ملتے؟ صرف چھوٹی سی بات ہے. ہسٹوریکل پوائنٹ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہودی روایت کے مطابق یہ بات تصور کی جاتی تھی کہ جو قوم جس میں ترقی کرتی ہے صرف اسی کی بھلائی کا سوچا جاتا تھا. یوں کہا جاتا تھا کہ جو کام کرنے والی خلقت ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اپنے آس پاس نہیں آنے دیا جاتا تھا، بلکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کا احاطہ وہی ہے اور وہاں تک ہی آپ نے رہنا ہے. اگر کسی کو موقع ملے بائبل مقدس کھولنے کا تو اس میں جو پہلے صفحات میں پوری بائبل کی ہسٹری ہے اور آخری صفحات میں بائبل مقدس کی اس پوری ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے کچھ تصاویر ہیں. ان تصاویر کے اندر ہیکل کی بھی ایک تصویر ہے اور ہیکل کے 3 احاطے بیان کیے گئے. وہاں پر ایک وقت دعا کا ہے، ایک جگہ عوام کے بیٹھنے کا ہے اور ایک بالکل باہر کا احاطہ ہے، اور تینوں میں مختلف انداز پائے گئے ہیں. یہی کام اس میز پر بھی ہوتا تھا. ایک میز جہاں پر سے بڑے تھے، دوسرے چھوٹے، اور آخر میں اگر بچ گیا تو ان کے لیے. لیکن اس عورت نے وہاں تک جانے کے لیے بھی تیار ہوئی. تو یسوع نے آخر میں اس سے کہا کہ اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، تیرا ایمان بڑا ہے. اور اس ایمان کے وسیلہ سے اس کی بیٹی نے شفا پائی. ہم بھی شفا اگر مانگتے ہیں تو ملتی ہے، اگر ہم بھی پورے دل سے مانگے تو ملتا ہے. میں نے اس لیے پچھلے اتوار سے اس بات کو شروع کیا ہے کہ اگر میرے دل میں شک ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دے گا.
اگر میرے دل میں اچھی سوچ نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. چاہے میں اچھی سوچ یا اچھے کام کیوں نہ کر لوں، لیکن میرے دل میں کسی کے لیے بری اچھی خیالات نہیں ہیں تو وہ ترقی نہیں ہوگی. اس لیے اپنے دل میں ایک دفعہ اترنے کا تھوڑا سا وقت چاہیے، اور جب تھوڑا سا وقت دیں گے تو عزیز مومنین ہمارے دل میں بھی بہت ساری باتیں باہر آئیں گی. ہم ضرور خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. دعا کے گھر میں صرف دعا ہی ہے، وہاں تو اور کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر میں وہاں پر بھی آ کر دعا نہ کر پاؤں تو میری دعا کس کام کی؟ اگر میں وہاں آ کر بھی اپنے خدا کے حضور اپنی کمزوریاں، خامیاں، اپنے خاندانی زندگی کو اس کے سامنے نہ رکھوں تو پھر مجھے دعا کے گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں. اسی لیے کلام خدا آج آپ کو مجھے دعوت دیتا ہے کہ اگر خدا نے مجھے موقع دیا ہے جینے کا، لفظ یاد رکھیے گا، اگر خدا نے مجھے جینے کا موقع دیا ہے تو میں ضرور اس کے نام کی زندگی کو جیوں اور اس کے گھر میں آ کر اس کا شکر ادا کروں. اور اگر خدا نے مجھے صحت دی ہے تو میں اس کے گھر میں آ کر اس کا شکر ادا کروں، کیونکہ اس کا گھر دعا کا گھر ہے اور اس کے گھر میں اس کے لیے ہی اس کی سنی جاتی ہے. آئے ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم بھی اس کنانی عورت کی طرح ہم بھی اپنے یسوع پر پورا بھروسہ رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا. اس یقین کے ساتھ ہم پکاریں گے تو ہماری وہ آواز کو سنے گا، اور جب وہ ہماری آواز کو سنے گا تو ہمیں بھی برکات عطا کرے گا. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے اس روٹی میں سے کھائیں تو ہمیشہ زندہ رہے گا. ہم دعا کریں. اے مہربان خداوند خدا، ان پاک رسموں کے ذریعے مسیحی کے شریک ہوتے ہیں. ہم تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، عنایت کر کہ ہم اس جہان میں اس کے ہم شکل بن کر آسمان میں اس کے ہم جنس بننے کے قابل ہوں، جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے. عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں.